क्या दुनिया के सारे ज़र्रे आपस में यूं एंटेंगल्ड हैं? क्वांटम कंप्यूटर्स इतने तेज़ और इतने ताकतवर होंगे कि जो हमारे कंप्यूटर्स इस वक्त हैं वो तो उनके सामने जैसे गधा गाड़ी है वैसे नजर आए। पहले तो फ़ोन आया था, फ़ोन के बाद फिर टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के बाद इंटरनेट आया, ये सब कुछ। तो यूं लगता है कि जैसा कि हम एक बहुत बड़े गाँव के अंदर रहने वाले लोग ग्लोबल हो गए। विलेज हाँ। कहते हैं। कुर्बत के बावजूद और मुल्क के अंदर कुर्बत के बावजूद हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते। जब तक उनका तज्जिया ना किया जाए, उसके असबाब ना मालूम किए जाएं, तब तक आप इस्लाह और बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। ये हमारी लिमिटेशंस हैं कि एक हद से आगे आप देख नहीं सकते। जो कायनात की ज्योमेट्री है वो आपको इसकी इजाज़त नहीं देती। ऊपर वाले तय करते हैं कि नीचे क्या होगा, किसी हद तक दुरुस्त है, उसमें 10% सच्चाई है। 90% बात ये कि जैसा समाज होगा वैसे उसके लीडरान होंगे। हम कहते हैं कि ये मुल्क मजहब के लिए बना, इंसानियत के लिए नहीं। दो कौमी नजरिया इज नॉनसेंस नजरिया। एक कौम तो हम है नहीं, पाकिस्तान एक कौम नहीं है, मुसलमान एक कौम नहीं है। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर परवेज हुड भाई। वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, ह्यूमैनिस्ट हैं और एक ग्लोबल सिटीज़न हैं। पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे जो उन्हें नहीं जानते। आज हम उनसे बात करेंगे एक मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत पे, जिनमें फ़िज़िक्स भी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, एक कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स का, क्वांटम एंटेंगलमेंट। मुझे आजकल बहुत फैसिनेट कर रहा है ये फिनोमेना कि पूरी कायनात में तमाम जो ज़र्रात हैं छोटे छोटे, हमारी दुनिया से लेके जितनी कायनात है तमाम, वो सब आपस में कनेक्टेड है। और अगर एक ज़र्रे में कोई तब्दीली करें तो उसका असर तमाम ज़र्रात पे पड़ेगा, यानी उस तब्दीली का असर तमाम ज़र्रात पे पड़ेगा, जैसे वो बटरफ्लाई इफेक्ट वाला। तो उस बारे में बताइए। मुझे ये जब से इसके बारे में पढ़ा है तो मुझे ये होता है कि ये कनेक्टेड है कैसे, आपस में जुड़े हुए कैसे हैं ये सारे ज़र्रात, इतने इतने अरबों खरबों लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे। तो इसकी मैं थोड़ी सी तारीख बताता हूँ कि 1905 में जब क्वांटम मैकेनिक्स दरियाफ्त हुई थी तो उसके दरियाफ्त करने वालों में एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, लेकिन उनको कभी चैन नहीं आता था, उनको ये क्वांटम मैकेनिक्स मजमून पसंद नहीं था। तो उन्होंने एतराज़ात खड़े किए रास्ते में, और 1920 के लगभग, यानी कि आज से 100 साल पहले, उन्होंने एंटेंगलमेंट का तस्वुर दुनिया के सामने पेश किया। यानी कि एक ही जगह से अगर दो पार्टिकल्स निकले तो अगर आप इसके ऊपर कोई मेजरमेंट करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसकी दो मुख्तलिफ हालतें हो सकती हैं। अगर आप इसको पकड़ते हैं तो दूसरे की हालत यकदम बदल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू फाइंड ओवर हियर। तो ये एंटेंगलमेंट की बात वहां से शुरू होती है। क्या दुनिया के सारे ज़र्रे आपस में यूं एंटेंगल्ड हैं? ना, मे बी नॉट, मोस्ट प्रोबेबली नॉट। अच्छा, लेकिन एंटेंगलमेंट का मतलब ये कि दो वेव फंक्शंस आपस में यूं जुड़े हुए हैं, आप इनको अलहदा नहीं कर सकते अगर वो एक ही जुड़े हुए हालत में पैदा हुए हों। तो अब ये एंटेंगलमेंट की बात जो है, पहले तो एक ऐसी ना इंटेलेक्चुअल सी बात लगती थी, लेकिन अब जो कंप्यूटर्स बनने वाले हैं, आप ये देखेंगे कि अगले 10 साल में क्वांटम कंप्यूटर्स इतने तेज और इतने ताकतवर होंगे कि जो हमारे कंप्यूटर्स इस वक्त हैं वो तो उनके सामने जैसे गधा गाड़ी है वैसे नजर आएगी। अच्छा, जैसे हम पहले डॉस वगैरह इस्तेमाल करते थे, ऐसा लगेगा? नहीं, ये इनका हार्डवेयर मुख्तलिफ होगा, इनका उसूल कार मुख्तलिफ होगा, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर मबनी होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में खुसूसन जिस तस्वुर का आपने अभी जिक्र किया,
क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये उस उसूल पर चलेंगे। तो एक क्वांटम कंप्यूटर के अंदर ज़र्रों को, सिस्टम्स को एंटेंगल किया जाएगा, और फिर जब आपको एक कंप्यूटेशन करनी होगी तब उनको हरकत देकर आप फिर फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है इसको लेकिन तो समझाना। इससे क्या मैं ये समझूं कि जब इस किस्म के कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो आजकल के ज़माने का जो इंटरनेट है, जिसके लिए आपको सैटेलाइट्स चाहिए या केबल्स चाहिए, वो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि ना, वो तो रहेगी, वो तो रहेगी, बल्कि उसमें और तेजी से इजाफा होता चला जा रहा है, और बहुत ज्यादा आपको हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। हमारी पूरी दुनिया जो है वो एक तरह से यूं जुड़ी हुई होगी, क्वांटम एंटेंगलमेंट नहीं होगा, आप उसको ऐसे इंटरकनेक्टेड होगी। इंटरकनेक्टेड होगी, ये बेहतर लफ्ज है, इंटरकनेक्टेड। तो जो आप इस वक्त करते हैं, सो न्यूयॉर्क में आधे सेकंड के बाद देखा जा सकता है, जितना वक्त लगता है रोशनी को इधर से उधर तक पहुंचने में। सो यस, वी आर गोइंग टू लिव इन अ मोर एंड मोर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो उसके अंदर तो वो जो आप कहते हैं ना ग्लोबल सिटीजन है आपका, मैंने पढ़ रही थी तो जहाँ ये था, तो वो फिर और उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। हाँ देखें, ये अब की बात नहीं है। आज से कोई 50 साल पहले एक मुसन्निफ थे, मार्शल मैकलुहन, जिसने किताब लिखी थी द ग्लोबल विलेज। यानी कि अब चूंकि हमारे बीच में राब्ता यूं चुटकी बजाने में हो जाता, पहले तो फोन आया था, फोन के बाद फिर टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद इंटरनेट आया, ये सब कुछ, तो यूं लगता है कि जैसा कि हम एक बहुत बड़े गांव के अंदर रहने वाले लोग, ग्लोबल विलेज कहते हैं। अच्छा, लेकिन देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि हम एक दूसरे के साथ राब्ता कर सकते हैं। मैं इस वक्त इन प्रिंसिपल नेतन्याहू को फोन कर सकता हूँ, मगर फोन करके मैं क्या कहूंगा? गालियां दूंगा ना उसको, वो नहीं उठाएगा फोन, ऑब्वियसली। ओके। तो हालांकि बीच में राब्ता हो सकता है, लेकिन वो राब्ते होते नहीं है। व्हाई शुड आई टॉक टू अ मैन लाइक दैट? बिल्कुल। अच्छा, मगर इससे कम्युनिटीज बनती जा रही हैं। अब आप ये देखते हैं कि जैसा कि इंटरनेट पे एको चेम्बर्स बन गए, आप मेरी बात सुनना चाहती हैं, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, हमारी आपस में गुफ्तगू होगी और 50 और लोग होंगे, या 5,000 या 5 मिलियन होंगे, लेकिन वो जो दूसरा ग्रुप है उनके साथ हम लाताल्लुक होंगे, उनकी बात कभी नहीं सुनेंगे। बावजूद इसके कि ये टेक्नोलॉजी इस वक्त दस्तयाब है और पूरे जोर शोर के साथ है, लेकिन ग्रुपों के बीच में वो कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यानी जो ह्यूमन बायसेस हैं वो इंटरनेट और ये सोशल मीडिया के आने की वजह से ये बढ़ गए हैं। जी, इनको तकवीत मिल रही है। और ये आप देख सकते हैं कि हालांकि मसलन इंडिया और पाकिस्तान ले लीजिए, तो ज्यादातर इंडिया वाले आपस में बात करते हैं, पाकिस्तान वाले आपस में बात कर सकते हैं, हालांकि कोई रोक तो नहीं है कि आपका यूट्यूब चैनल उधर ना देखा जाए। वैसे वो बैन करने लगे हैं, हम भी उनके बैन करते हैं, तो वो बात अब पूरी तरह से लेकिन अब वो VPNs वगैरह जो देखना चाहते हैं वो देख ही लेते हैं। हाँ, VPN वाले तो फिर भी देख लेते हैं, लेकिन कुर्बत के बावजूद और मुल्क के अंदर कुर्बत के बावजूद हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर वो कहते हैं ना ग्लोबल विलेज तो ना हुआ ना, कि अगर बायसेस बढ़ के आ रहे हैं और लोग अपने अपने इको चेम्बर्स में ही तक ही महदूद हैं, तो फिर ग्लोबल विलेज तो ना हुआ। ये नहीं हुआ, मगर मैं आपको उस किताब का टाइटल बता रहा हूँ, द ग्लोबल विलेज बाय मार्शल मैकलुहन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरा ख्याल है वो उतनी दूर तक नहीं देख सका आज से 50-60 साल पहले कि टेक्नोलॉजी के असरात क्या कुछ होंगे, और खुसूसन ये जो इंटरनेट का है और जिसमें गिरोहबंदी और बढ़ गई है। तो अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि इससे क्या छुटकारा हम कभी हासिल कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ तालीम की बात आती है। तालीम का मकसद है कि जहन में वुसअत पैदा की जाए कि जितने ज़्यादा मुखालिफ नुक्ताए
نظر ہیں ان کو آپ ایک ہی دماغ کے اندر بیک وقت رکھ سکیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس میں زیادہ وزن ہے کہ اس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم یافتہ شخص وہی ہے جو دونوں نقطۂ نظروں کو مقابل رکھ کے ان کا تقابل کر سکے مگر پہلے he or she has to admit those thoughts into his or her mind. ڈاکٹر صاحب ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں جو لوگ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر سویلائزیشن کی رائز اور فال ہوتا ہے, اس کا ایک عروج آتا ہے پھر ایک زوال آتا ہے, مختلف وجوہات, یعنی ایک ہی وقت میں ایٹ اینی گیون ٹائم ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا عروج پہ ہو یا پوری دنیا زوال پہ ہو, ویوز کی طرح ہے دنیا. تو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو پھر کیا تعلیم اور شعور سے ہم ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جو بیک وقت اب عروج کی طرف جائے یا بیک وقت بہتری کی طرف جائے اور جہاں پر کوئی کسی خطے میں زوال نہ ہو؟ اچھا سوال ہے آپ کا. عمومی طور پہ دیکھا جائے تو انسان اوپر کی طرف چلتا گیا ہے. آپ مقابلہ کیجئے آج سے 300 سال پہلے ایک انسان کی اوسط عمر کیا ہوتی تھی؟ 45. اب لوگ 90 کے ہو جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے اب کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے, یعنی کہ انسان اجتماعی طور پر اوپر کی طرف جا رہا ہے. لیکن آپ کا سوال یہ کہ کہیں زوال آتا ہے تو کہیں تیزی سے اوپر جانے کو ملتا ہے. ہاں, اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمان اپنے عروج پہ تھے 9ویں اور 13ویں صدی کے بیچ میں, اس کے بعد جو زوال آیا, ایسا زوال آیا, ایسے کھڈے میں گرے کہ آج کوئی چیز مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے, نہ اینٹی بایوٹکس ہے, نہ ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, الیکٹرانکس ہے, کمپیوٹرز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ سوال آتا ہے نا کہ اتنی اونچائی تک پہنچے اور پھر کھڈے میں گرے اور کھڈے سے نکل ہی نہیں رہے پچھلے 800-900 سال سے. تو زوال آتے ہیں, جب تک ان کا تجزیہ نہ کیا جائے, اس کے اسباب نہ معلوم کیے جائیں, تب تک آپ اصلاح اور بہتری کی امید نہیں کر سکتے. تھوڑا سا ہم واپس آتے ہیں کوانٹم انٹینگلمنٹ کی طرف. آپ کی بات سے میں یہ سمجھی ہوں کہ دو ذرات جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ جڑے ہوئے ہی رہیں گے اور وہ ایک دوسرے پہ اس کا اثر پڑے گا. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بگ بینگ کے ٹائم پہ جو ذرات پیدا ہوئے وہ سب آپس میں انٹینگلڈ ہیں. اگر اس طرح سے دیکھیں تو اس وقت جو ہماری دنیا, اگر ہم کائنات میں, گیلیکسی میں اور سولر سسٹم میں نہ جائے, صرف اپنی دنیا کا ہی کریں, تو ہر چیز کنیکٹڈ ہے آپس میں. تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک طرف عروج اور ایک طرف زوال ہے؟ اب جیسے مسلمانوں کا زوال کا ٹائم ہے تو ہم کیوں امپیکٹ نہیں لے رہے ترقی یافتہ ملکوں سے, ان کا اثر ہم پہ کیوں نہیں پڑ رہا اگر ہم کنیکٹڈ ہیں؟ دو بالکل مختلف باتیں. اچھا, ایک تو یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ہاں اگر بگ بینگ ہوا, نہیں بگ بینگ تو ڈیفینیٹلی ہوا, لیکن اگر شروعات میں سارے ذرے جڑے ہوئے تھے, انٹینگل تھے, تو کیا ایک پر اگر آپ میجرمنٹ کریں تو کیا باقیوں پر اثر اس کا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ بڑا گہرا سوال ہے جس کا میں حتمی جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو کائنات کی ابتدائی حالت تھی, انیشل اسٹیٹ, انیشل کوانٹم اسٹیٹ, وہ ایک تھی یا ان کا رینڈم سپر پوزیشن تھا. تو یہ اسٹیفن ہاکنگ کو بھی نہیں پتا. چلے صحیح ہے. اب دیکھیے اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں, کیونکہ ملٹی ورسز کی بات آ جاتی ہے. ملٹی ورسز اگر ہوں تو then this does not have to be produced in a pure quantum state. تو یہ فزکس کا سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کھلا سوال ہے, اس پر بحث کی بہت گنجائش ہے. لیکن جو دوسرا سوال آپ کا دوسرا نقطہ تھا وہ یہ کہ کیا کہیں اگر
زوال ہے تو دوسری طرف عروج ہے. ہمیشہ ناہمواری تو ہوگی. اور اس میں جو ابھی بات کی میں نے کہ مسلمان کہاں اور باقی کہاں، تو یہ بالکل واضح ہے. غزہ میں حالت دیکھ لیجئے. تو وہ سیاسی نوعیت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی کوئی 2-4 مہینے پہلے ہی میں پڑھ رہی تھی، اب مجھے نہیں پتا یہ ریسرچ کب کی ہے، اس میں یہ خیال پیش کیا گیا کہ ہماری یہ دنیا اور ہم، ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بلیک ہول کے اندر ہوں. تو وہاں سے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوئی کہ اتنے سارے بلیک ہولز ہوں گے، اور ظاہر اگر بلیک ہول ہے تو وہ کسی اور کائنات میں ہوگا، تو وہ جو ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں اس تھیوری پہ؟ دیکھیے بلیک ہول سے جو آپ نے پڑھا ہے وہ غالباً یہ ہے، مجھے پتہ نہیں کہ آپ نے ایگزیکٹلی کیا پڑھا ہے، لیکن غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہورائزن ہے، اس افق سے دور آپ زیادہ دیکھ نہیں سکتے، اور اسی لیے ہماری سمجھ محدود ہوگی کیونکہ یہ ہماری لمیٹیشنز ہیں کہ ایک حد سے آگے آپ دیکھ نہیں سکتے. جو کائنات کی جیومیٹری ہے وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے، ہو سکتا، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہماری کائنات بہت وسیع ہے، اور اس کے اندر جو ذرے ہیں، جو فلکی اجسام ہیں، جو ستارے ہیں، جو بلیک ہولز ہیں، ان کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. ہم ان کا آپس میں کھیل کود دیکھ سکتے ہیں. کوئی نیوٹران سٹار دو بنے آپس میں گھومتے رہے، ٹکرائے اور اس سے گریویٹیشنل ویوز نکلی، جو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم جو اپنی آبزرویبل یونیورس ہے اس میں ہم اپنے مشاہدات کرتے ہیں. ایک فزسسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی توجیہ نکالے موجودہ قدرتی لاز کے تحت. جو قوانین ہم نے دریافت کیے ہیں ان کی روشنی میں ان کی توجیہ پیش کرے، ان کو پروف کرے. نہیں، پروف تو نہیں، میرا پروف تو میتھمیٹیشنز کا کام ہوتا ہے نا، لیکن فزسسٹ کا کام یہ ہے کہ ان فطری قوانین کا وہ ان مظاہر کے اوپر اطلاق کرے. ٹھیک ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ پیشن گوئی کرے. اب دیکھیے پیشن گوئی ایک ایسی چیز ہے، پریڈکشن، جس سے ایک تھیوری مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب نیوٹن نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو ایک پتھر ہے، نیچے گرتا، اوکے گرتا، لیکن یہی قانون چاند، ستارے اور سیارے سب پہ ان کا اطلاق ہوتا ہے. لہٰذا اس نے پیشن گوئی کی. He predicted where the planets would be at a given time. کامٹس کا خاص طور پہ. تو یوں اس کی تھیوری کو تقویت ملی، اور اس کی وجہ سے ہماری جدید دنیا بن سکی. تو دیکھیے فزکس کے قانون میں بلا کی طاقت ہے. ہماری جو دنیا ہے یہ فزکس کے قانون کے اوپر کھڑی ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے ملک میں بھی، پاکستان میں بھی اور مغربی ملکوں میں بھی فلیٹ ارتھرز موجود ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے؟ ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جی زمین فلیٹ ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو کیا کریں؟ ان کو راکٹ میں اوپر لے جائیں اور دکھائیں کہ بھائی دیکھو دنیا گول ہے؟ کیا کریں ان کے ساتھ؟ میں بھی فلیٹ ارتھر سوسائٹی میں تھا. اچھا. اور وہ صرف اس لیے کہ وہ مفت کا پیزا دیتے تھے اور کوک دیتے تھے. میں ان کی میٹنگز میں جاتا، وہ کھا پی کر میں چلا جاتا وہاں سے. طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، بٹ آف کورس اٹ از نانسنس. یہ تو فلیٹ ارتھ مطلب وہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں یا وہ واقعی یہ بلیو کرتے ہیں کہ ارتھ فلیٹ ہے؟ مذہبی لوگ عام طور پہ ان کو چورن بیچنا ہوتا. اچھا، اس لیے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اب دیکھیں سر سید احمد خان جو بہت روشن خیال تھے، ان کی شروعات جو ہے ایک بہت راسخ العقیدہ شخص کے طور پر ہوئی تھی، اور انہوں نے جو پہلا مضمون لکھا تھا اس کا مجھے عنوان اب یاد نہیں، لیکن وہ یہ کہ زمین ساکن ہے
اور سیارے اس کے گرد گرد گھومتے ہیں. سورج اور سیارے اس کے. بعد میں وہ خوب پچھتایا, انہوں نے کہا کہ یہ وہابیت کا اثر تھا میرے اوپر, میں اچھا میں اس کو پرے کرتا ہوں. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سائنس میں ہم نے دیکھا, اچھا میں نے دیکھنے میں آئے کہ بہت سی آپ کی ٹی وی سیریز ہیں, فلمیں ہیں, جن کی چیزیں بعد میں پروو ان دا سینس کہ وہ بعد میں بن پائیں اور لوگوں کے استعمال میں آئی. فار ایگزامپل اسمارٹ فونز ہیں, ہم اسٹار وارز دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, اسٹار ٹریک اسپیس کی موویز, اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ اس 60s میں کہ انہوں نے اس قصے, اور بعد میں وہ آتے آتے وہ اسمارٹ فون کی شکل آ گئی جو وہ لوگ یوز کرتے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹس کو پروموٹ کر کے, آرٹ کے ذریعے سائنس کو فروغ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے, جو انسان کا تخیل ہے نا وہ آپ کو ان اونچائیوں تک لے جاتا ہے جس کا ایک عام شخص تصور نہیں کر سکتا. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک سماج میں, اور ترقی پسند سماج میں, ترقی یافتہ سماج میں, ہمیں طرح طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. ہمیں سائنٹسٹ چاہیے, ہمیں شاعر چاہیے, ہمیں مصور چاہیے, ہمیں موسیقار چاہیے. یہ ساری چیزیں انسان کی تہذیب کی نشانیاں ہیں. جو معاشرہ جتنا زیادہ تہذیب یافتہ ہوگا اسی حساب سے اس میں تنوع زیادہ ہوگا. تنوع, ڈائیورسٹی is what is the most precious thing in a society. بالکل. تو یہ بات ہمارے یہاں لوگ کیوں نہیں پولیٹیشنس کو, اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ میں آتی؟ کیونکہ پاکستان میں اگر دیکھیں تو یہ اس قسم کی جو ہوتی نا, جو کریٹو آرٹس کی یا سائنٹسٹ کمیونٹی کی یہ جو ڈائیورسٹی ہے وہ تو ہمیں بہت کم دکھتی ہے. ہمیں تو یہاں پہ پولیٹیشنز دکھتے ہیں اور بیوروکریٹس دکھتے ہیں, لیکن مطلب بچے ہمارے اسپائر کرتے ہیں کہ ہم نے وہ بننا ہے. تو جب وہ بنیں گے تو آپ کی تو ملک ریاض بنیں گے, تو وہ جو کریٹو اسپیس ہے یا وہ تو نہیں رہی نا, اس میں تو لوگ ہی نہیں رہے, اس میں تو جانے والے نہیں رہے. تو پھر ایک سوسائٹی کیسے آگے بڑھے؟ ہم اس امپاس سے کیسے نکلے کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ آئے؟ ہم سارا ملبہ ہمیشہ فوج پہ یا سیاست دانوں کے اوپر ڈالتے ہیں. ان بیچاروں کا, وہ پیدل لوگ ہیں, ان پر آپ یہ اتنا بھاری بوجھ نہ ڈالیں. بوجھ تو اصل میں سماج کو اٹھانا ہے. سماج کی اگر ایک عمومی سوچ ہو, اگر سماج کے دماغ میں وہ وسعت ہو, تو اس صورت میں یہ گاڑی خود بخود چلتی ہے, اور پھر ہم اپنے لیڈروں کا ویسا ہی انتخاب کرتے ہیں. تو یہ کہ اوپر والے طے کرتے ہیں کہ نیچے کیا ہوگا, کسی حد تک درست ہے, اس میں 10% سچائی ہے. 90% بات یہ کہ جیسا سماج ہوگا ویسے اس کے لیڈران ہوں گے. تو دیکھیے, اب اس وجہ سے میں تھوڑا سا پر امید ہوں. یہ اوپر والے تو نہیں بدلنے والے, وہ بیچارے جنرل کیا کریں گے آخر دیر, وہ مجبور ہیں بیچارے, اپنے حالات کے غلام ہیں, اپنے ماحول کے غلام ہیں. جو بیچارہ کیڈٹ کالج کا پڑھا ہوا ہے, اس کی سوچ کتنی آگے تک جا سکتی ہے بتائیے. لیکن جو سماج میں دوسرے لوگ ہیں, وہ کیونکہ ان کی آنکھوں پر, چلیے اگر پٹی آپ باندھ دیں تو نہیں کر سکتے کچھ, لیکن اگر پٹی اتار دیں تو وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, سائنس میں کیا ہو رہا ہے, آرٹس میں کیا ہو رہا ہے, نئی قسم کی موسیقیاں جو نکلتی ہیں اس میں کتنا زیادہ تنوع ہے, وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ چیزیں اگر وہ اپنے اندر سموتے ہیں تو پھر یہاں پہ امید بنتی. تو گلوبل ولیج والا جو کانسیپٹ ہے اس کا پھر یہاں تھوڑا سا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ وہ ساری چیزیں تو باہر ہوتی ہیں, ہمیں کیا فائدہ. اور بتائیے کہ آپ کا جو موبائل فون ہے یا میرا جو موبائل فون ہے, چلیے آپ اس کو بہت اچھی چیز نہیں سمجھتی,
ہے نا. ہاں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نہیں نے میں تو صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ واٹس ایپ نہیں ہے نا. نہیں واٹس ایپ وہ تو بہت آگے کی چیز ہے نا. ہم. لیکن اس چھوٹی چیز کے ساتھ میں پاکستان کیا پوری دنیا میں کہیں بھی کسی سے رابطہ کر سکتا ہوں. بہت کمال کی چیز ہے, بہت کمال کی چیز ہے. اب آپ کو اس سے بھی زیادہ کمال کی چیز چاہیے تو پھر آپ واٹس ایپ استعمال کریں. پتہ نہیں نہیں لیکن کوئی بیسک کمیونیکیشن کے لیے تو یہ بہت ہے, بہت اچھا ہے. اور اس میں جتنی ٹیکنالوجی جتنی سائنس ہے وہ اس کمال کی ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا آج سے کوئی 30 سال پہلے. بالکل یہی جب موبائل آیا تھا نیا تو وہ اتنا بڑا ہوتا تھا, کوئی میرا خیال ہے 1.5 کلو کا تو ہوگا وہ. اور اب دیکھیے سائز سب تو اتنے چھوٹے آ رہے. بالکل بالکل. اور ایک زمانہ اب وہ بس آنے ہی والا ہے کہ یہ ادھر اینک کے پیچھے آپ چھپا سکتے ہیں, یا دماغ جو چپ امپلانٹس ہونے والے ہیں دماغ کے اندر وہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ابھی تو وہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوں گے جو مفلوج ہیں, جن کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ جس کی یاداشت تھوڑی سی کمزور ہو اس کی یاداشت بہتر کرنے کے لیے آپ میموری چپس اس کے دماغ میں ڈال دیں. آل پاسبل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے دنیا اور کمیونٹیز وہ زیادہ جمہوریت پسند ہو جائیں گی, یا اس کی طرف ان کا سفر آسان ہو جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی مدد کرے گی؟ بہت مشکل سوال ہے, کھلا سوال ہے, اور اس میں مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا ہوا ہے, بلکہ خاصا ڈر لگا ہوا ہے کہ جس طرح سے اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے. اب دیکھیں امریکہ میں ایک انتہائی پیدل شخص کو انہوں نے پیدل سے بھی زیادہ صدر منتخب کیا. وہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک آلہ ہے اور وہ جو ٹویٹر ہوتا تھا اس کا وہ بھرپور استعمال کرتا تھا. اس پر اس نے مہارت حاصل کر لی and this man became the president of the United States, جہاں اس نے پوری اپنی جارحیت نکالی ہوئی ہے اور دنیا کو اس نہج پر پہنچایا ہے کہ اب ہر ایک جو ہے آگے کی طرف دیکھ کر ششتر ہو کر رہ جاتا. کیونکہ ہم نے اسرائیل میں بھی تو یہ دیکھا کہ سب سے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ سوسائٹی, پڑھی لکھی سوسائٹی, باشعور اپیرنٹلی, وہ جو کام کر رہے ہیں غزہ میں اور مقبوضہ یہ مغربی کنارے میں, تو اس کے بعد از اٹ سم تھنگ دیٹ کمیونٹی شوڈ اسپائر ٹو؟ از اٹ اے نیچرل آؤٹ کم آف سچ پاور؟ تو میرے ایک دو اسرائیلی دوست ہیں جو فزکس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو اسرائیل میں ہیں, اور وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہماری عمر تھوڑی کم ہوتی تو ہم یہاں سے بھاگ جاتے, لیکن اب کہاں جائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اتنا بدلا ہے کہ اب پہچان سے باہر ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, فزکس ڈپارٹمنٹ میں, جہاں آپ سمجھ لیں کہ آدھے لوگ اس کے حق میں تھے کہ ایک فلسطینی ریاست ہو سکتی ہے اور آدھے تھے کہ نہیں, اب کہتے ہیں کہ ہم بس 10% لوگ ایسے رہ گئے جو اس کے حق میں ہیں. تو وہ تو بہت مایوس ہے, اور یہ باوجود اس کے کہ وہ ایک بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ملک ہے. اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ اقدار ایک چیز ہوتی ہے اور سائنسی معلومات اور سائنسی فہم دوسری چیز. تو ہمیں اقدار کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اقدار سے مطلب کیا؟ انسان سے محبت. انسان سے اگر آپ محبت نہیں کریں گے تو پھر آپ ہر قسم کے گھناؤنے پروپیگنڈا کا شکار بنیں گے, جس طرح سے ٹرمپ نے پھیلایا ہے پوری دنیا میں, اور جس کے سامنے ہر ایک جو ہے اس وقت گھٹنے ٹیک رہا ہے. ایمپتھی بہت ضروری ہے. ایمپتھی, یس, ایمپتھی, لو فار مین کائنڈ. کیونکہ
یہ میری آبزرویشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ دنیا میں اس وقت زیادہ زور، اور ایون پاکستان میں بھی آپ تعلیمی اداروں میں دیکھیں، زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ بچوں کا آئی کیو بڑھایا جائے. ای کیو بڑھانے کے اوپر زور ہی نہیں ہے. ایموشنل کوشنٹ، یعنی جہاں سے آپ کی ایمپتھی ہوتی ہے، جہاں سے آپ کی سچویشنل اویئرنیس ڈیولپ ہوتی ہے، اس چیز پہ زور ہی نہیں ہے کہ اگلے سے کس طرح بیہیو کرنا ہے. ایک انسان کا انسان کی طرف جو ایک رجحان ہوتا ہے اور ایک اس کی قدر ہوتی ہے، وہ چیز نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. حالانکہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہے اور مذہب کا تو بیسک جو پرپس ہے وہ انسانیت ہے نا. تو وہ میری آبزرویشن ہے کہ ہمارا جو پورا تعلیمی نظام ہے وہ آئی کیو پہ زیادہ فوکس ہے. چھوٹی سی چیز ہے تھینک یو کہنا، شکریہ کہنا، ہم، وہ تو ایک ایسی چیز جو ناپید ہو گئی ہے یہاں پہ. انا کوئی آ کسی گئی ہے کا نا بیچ میں. انا آ گئی ہے، اور یہ کہ دنیا میرے لیے بنی ہے، اس میں دوسرے جو ہیں وہ میرے برابر کے نہیں ہیں. ان کو کم سمجھنا، برابری نہ دینا، اب یہ وہ اقدار ہیں جو بچوں کے اندر ماں باپ کو ڈالنے چاہیے، لیکن نہیں ڈالتے، نہ ہمارے اسکول، نہ ہمارا تعلیمی نظام. اس لیے پاکستان میں ایسے خود غرض افراد کی ایک فوج بنی ہے، بلکہ اکثریت انہی کی ہے. اور اسی لیے اب ہمارا ساتھ رہنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیے ٹریفک کے قوانین کی پابندی ہم نہیں کرتے، ٹیکس نہیں دیتے، ہم بوقت ضرورت اوروں کے حقوق سلب کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس لیے کہ ہم انسانیت پر یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک مذہب کے لیے بنا، انسانیت کے لیے نہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. بہت. تو اس کی یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، انہوں نے جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ اسکولوں پہ ڈال دی ہے کہ جی ہم اسکولوں کو اتنی بھاری بھاری فیس دے رہے ہیں تو تعلیم بھی وہ دیں، تربیت بھی وہ دیں. تو تربیت تو وہ جو گھروں سے آتی ہے، اقدار کی جو آپ نے بات کی، وہ تو گھروں سے آئے گی نا. وہ ماں باپ کا کام ہے سکھانا، وہ بچوں کو توجہ دیں، ٹائم دیں، ان کو سکھائیں. لیکن وہ چونکہ ایجوکیشن کمرشلائز ہو گئی ہے تو انہوں نے وہ بھی تربیت کا اس پہ ڈال دیا بار کہ بھائی آپ ہی سکھائیں، آپ ہی ان کو انسان بنائیں. تو کیا یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے؟ از دیٹ اے پرابلم؟ یہ بالکل ہے، ٹھیک کہا آپ نے، لیکن تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کروں گا اس میں کہ تعلیم کا شوق اسکول میں نہیں، گھر میں ڈالا جاتا ہے. اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن ماں باپ کے گھروں میں کتابیں ہیں، اچھا آج کل میں چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. اچھا، ہاں وہ انٹرسٹنگ ہوگا. 7 سال سے لے کر 13 سال. اچھا. اور مجھے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو پڑھانے سے بہت بہتر یہ لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے مجھے. اور اس لیے کہ وہ بڑے یہ متجسس ذہن کے حامل ہیں. جو ان میں سے اچھے ہیں، سب سے اچھے وہ ہوم اسکول ہیں. اور وہ تو ہوم اسکولنگ ہوتی ہے یہاں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو باشعور ماں باپ ہیں، والدین ہیں، وہ بچوں کو گھر میں پڑھاتے ہیں. ہمارے جو ردی سدی اسکول ہیں ان میں جا کے تو دماغ پر قدغنیں لگتی ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 سال سے لے کر 13 سال کے بچوں کو پڑھانے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. 13 سال کے بعد جب وہ اسکول جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور ان کے ساتھ میرا کافی ہوتا ہے، بات چیت ہوتی، وہ ڈل ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، کیونکہ اسکول سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ گریڈز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب گریڈز، مارکس ایک لعنت ہے. صحیح کہا آپ نے. کیونکہ وہ بچے کو ایک خاص مقصد کی طرف مجبور کرتے ہیں، اور خاص طور پہ میٹرک اور ایف ایس سی. وہ تو بالکل، وہ تو تعلیم ایسی ہے کہ اس کے سرٹیفکیٹ کو آپ پھاڑ کر پھینک دیں کوڑے میں. بالکل صحیح کہا آپ نے. 1100 میں سے 1100 نمبر لینے والے وہ ایک جملہ ٹھیک نہیں لکھ سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. اور ایک ابھی 1100 میں سے 1100 والی، میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے آخری کتاب کون سی پڑھی تھی؟ اس نے کہا کہ پڑھی نہیں. میں نے کہا اس سے پہلے کیا؟
کوئی تو کتاب پڑھی ہو, کہتی کہ سر مجھے ضرورت کیا, مجھے تو پورے نمبر ملتے ہیں. یہی تو. تو اب کیا کریں ایسے لوگوں کے ساتھ, اور ایسے لوگوں کی ضرورت کوئی وقت نہیں. اسی لیے ہمارے جو بی ایس سی ایم ایس سی والے جو ہیں جب جاتے ہیں نا مشرق وسطیٰ, وہ ڈرائیوری کرتے ہیں, اربوں کی خدمت کرتے ہیں, کہیں جھاڑو پوچھا کرتے ہیں, پیزا ڈیلیوری میں لگ جاتے ہیں. تو آپ جو بتائے تھے کہ آپ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہوم اسکولنگ والے بہتر کر رہے ہیں, لیکن وہ تو وہی ماں باپ کروا سکتے ہیں نا ہوم اسکول جو خود اتنا شعور اور تعلیم رکھتے ہوں کہ وہ پڑھا سکیں بچوں کو. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمارے اسکولوں میں سچی اصل تعلیم تو دی نہیں جاتی ہے. اصل تعلیم گھر میں والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اور کچھ نہیں تو ان سے کہو کہ ان کو کوئی کہانی پڑھ کے سناؤ, سونے سے پہلے کوئی کہانی پڑھ کے سناؤ, ان کے لیے کتابیں لے کر آؤ. دیکھیے کتاب پڑھنا سب سے ضروری چیز ہے, اس سے ایک بچے کی ذہن سازی ہوتی ہے, اس میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اب یہ اسمارٹ فون اور کمپیوٹر اور اب چیٹ جی پی ٹی جو آیا ہے وہ سب کچھ ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو زمانہ آ رہا ہے یہ تو تعلیم کا تصور یکسر بدل دے گا. وہ کس طرح سے؟ اس لیے کہ ہر وہ سوال جو کسی بھی ایگزام میں آ سکتا یا ٹیسٹ میں آ سکتا, آپ چیٹ جی پی ٹی کے سامنے کریں تو وہ ایسے کر کے 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو جواب دے دے گا. اچھا, اور تو اور اب تو یہ دیکھا گیا, اب یہ فزکس اولمپیاڈس کا آپ نے سنا ہے؟ جی, دیز آر دی انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈس. بالکل. ایک میگزین ہے فزکس ٹوڈے, اس میں نے کوئی 2 دن پہلے یہ پڑھا کہ انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈس میں ایک طرف ریئل اسٹوڈنٹس تھے, یعنی کہ بچے, ایکچوئل بچے, تو دوسری طرف یہ 3 لارج لینگویج ماڈلز تھے. ایک گروک تھا, ایک چیٹ جی پی ٹی تھا, ایک جیمینائی تھا گوگل کا. پوزیشن نمبر 1, پوزیشن نمبر 2, پوزیشن نمبر 3 were all taken by LLMs. یعنی کہ اب اے آئی ان بچوں سے, اور یہ بڑے مشکل ایگزامز ہوتے ہیں فزکس کے, یہ سمجھ لیجئے کہ 12ویں کے بعد اسٹوڈنٹس یا 12ویں میں اسٹوڈنٹس اس میں ہو سکتے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیجئے اس سے آگے کیا ہوگا, بی ایس سی, پھر ایم ایس سی. اس کا مطلب ہے کہ یہ والے جو بچے ہیں ان کو آگے فزکس یا سائنسز میں جانے کے لیے سب کچھ نئے سرے سے سیکھنا پڑے گا کیا, یا کچھ ایڈوانسمنٹ لانی ہوگی, کیا کرنا ہوگا پھر انہیں؟ تو دیکھیے فزکس کے اصول تو نہیں بدلنے والے نا. نیوٹن کا ایک بڑا معصوم قانون ہے, F=ma. بڑا معصوم لگتا ہے لیکن اس میں بلا کی طاقت ہے. وہ طاقت تب آتی ہے جب آپ اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے نا, اگر اس کو آپ سمجھ سکیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مختلف پرابلمز پر اس کا اطلاق کرنا پڑتا ہے. اب ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ایک ایسی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو جب آپ پریکٹس کرتے ہیں بار بار تب آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایکویشن اتنی معصوم بھی نہیں ہے. ہاں. اب مطلب کیا ہوا کہ اے آئی کے زمانے میں آپ کو اے آئی سے ایک قدم آگے تک جانا ہوگا. مطلب یہ کہ آپ کے دماغ پر اب یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ایسے سوال کرے جس سے آپ اے آئی کا صحیح استفادہ کر سکیں. اور یہ تب ممکن ہوگا اگر ان اصولوں کی گہری سمجھ ہو, اور گہری سمجھ تب آ سکتی ہے جب آپ اسے بار بار نئے اور کریٹیو پرابلمز میں الجھائیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو ٹیچرز بھی پھر ایسے ہونے چاہیے. ہاں بالکل, آپ نے بالکل اس دکھتی رگ پہ انگلی رکھی ہے کہ ٹیچرز کی تربیت اب کیسے کی جائے. ٹیچرز کو اب اسی راستے پر چلنا ہوگا, اور ان کے سامنے جو چیلنج ہے وہ اس سے بھی بڑے ہیں.
کیا اس سے وہ نبرد آزما ہو سکیں گے نہیں؟ آئی ڈونٹ نو. اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں باہر کی، پاکستان میں تو خیر اور ہی حالات. ڈاکٹر صاحب ہم ابھی یہ ریکارڈنگ سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح پہ بات کر رہے تھے، اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کس طرح ابھی 14 اگست کے اوپر جو سرکاری اشتہارات ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور کچھ پنجاب میں بھی ایسا معاملہ اٹھا جس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ اس میں سے جناح کی تصویر غائب تھی، نہیں تھی، علامہ اقبال کی نہیں تھی، اور تو اس پہ بہت سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جناح کو جان بوجھ کر آپ ان کی اہمیت کم کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے جو خیالات تھے وہ آج کل کی ریالٹی سے یا آج کل کے ہمارے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈیزائرز ہیں پاکستان کے لیے اس سے میچ نہیں کرتے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ منیزہ ایسے ہے کہ میں نے وہ اشتہار تو دیکھا نہیں، لیکن میں آپ کی بات بالکل مانتا ہوں. ہمارے ہاں بہت سے خوش آمدی ہیں نا، وہ پھر سوچتے ہیں کہ ارے اگر ہم نے اتنی بڑی بڑی تصویریں ہمارے آقاؤں کی لگا دی تو ہماری ترقی تھوڑی سی جلدی ہو جائے گی. تو یہ جو چاپلوسی ٹائپ ہیں لوگ، ان کی بھرمار ہے پاکستان میں. جہاں تک جناح اور اقبال کو نکالنے کی بات ہے، بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سر سید کہاں گئے اس میں سے؟ سر سید تو پہلے شخص ہیں جن کو پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا تھا. 2 قومی نظریہ ان کی ایجاد ہے. ویسے اس میں بھی بہت ہماری بات ہو سکتی ہے، وہ بڑے روشن خیال تھے، اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی میرے خیال میں. 2 قومی نظریہ از نان سینس نظریہ. Why is that? بیکاز ایک قوم تو ہم ہے نہیں. پاکستان ایک قوم نہیں ہے، مسلمان ایک قوم نہیں ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجیے، اگر ایسی بات درست ہوتی تو کیا ہم افغانیوں کو لاتے مار کے ٹھڈے مار کر باہر نکالتے؟ ان کو واپس افغانستان بھیج دیتے؟ کیا بلوچستان اور KPK کے ایک ہیں؟ نہ، ہم الگ الگ قومیں ہیں. ہم مرضی خوشی سے اگر پاکستان میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں. بنگالیوں نے تو اپنا الگ بنا دیا. واٹ از دس 2 قومی نظریہ؟ بنانے کے لیے ٹھیک تھا پاکستان، لیکن جیسے اس ٹائم پہ ضرورت تھی تو یہ پیدائش کی ایک نشانی ہوتی، جیسے ناف ہوتی. ناف کے پیدائش کے بعد کیا ہوتا؟ ناف کاٹ کر آپ پھینک دیتے. تو ہمیں 2 قومی نظریے کی اب کیا ضرورت ہے؟ اب کیا جو باقی ہندو ہیں پاکستان میں ان کو مار بھگانا؟ وائی ڈو وی نیڈ دا 2 قومی نظریہ؟ تو آپ یہ کہہ رہے کہ اب اس کی اتنی ضرورت نہیں رہی ہے ہی نہیں. تو یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں 4 سے بڑھا کے مزید صوبے بنائے جائیں 27ویں ترمیم کے تحت، ابھی ایسی اشارے مل رہے، اس پہ کسی نے کوئی ایسی ٹھوس بات نہیں کی. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ مزید صوبے بنانے سے کیا ہوگا؟ فیڈریشن کا کنٹرول ہوگا، ہم بحیثیت قوم مضبوط ہو جائیں گے، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں قوم نہیں ہے لیکن ایک کنفیڈریشن کے طور پہ ہم مضبوط ہو جائیں گے؟ تو چونکہ ہم ایک قوم آپ کہہ رہے نہیں ہیں، تو اس کا کیا یہ متبادل ہوگا اسٹرینتھ لانے کے لیے، کوہیژن لانے کے لیے؟ سب سے پہلے یہ کہ اس سے انتظامی امور بہت بہتر ہوں گے. اب ذرا کراچی دیکھ لیجئے، کراچی کی آبادی 25 ملین ہے، زیادہ ہوگی، اس سے بھی شاید زیادہ ہو. اسرائیل کی کتنی ہے؟ 8 ملین. یعنی کہ 3 اسرائیل آپ پاکستان کے اندر فٹ کر سکتے ہیں. کراچی پاکستان میں، ہاں سوری، کراچی کے اندر آپ فٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اسرائیل میں کتنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں؟ کئی ہیں، بہت سارے. تو یہاں ہمیں زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے. کریم آباد اپنا بنا دے، ڈیفینس اپنا بنا دے، شاید کسی دن فیز 5 کو الگ بنانا ہو، 6 کو. جتنا زیادہ مقامی ان پٹ ہوگا، لوگوں کی شمولیت اس کے حساب سے زیادہ ہوگی. اب اگر کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، وہ ویسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں لوکل باڈیز کی ضرورت ہے. اچھا، تو کتنے صوبے ہونے چاہیے پاکستان میں؟ کم از کم 10 تو ہونے چاہیے. اچھا، کیونکہ جو ابھی باتیں ایسی سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ چلتی رہتی ہیں، اس میں تو 20 تک کی بات ہو رہی تھی. میں نے 113 کا سنا ہے. اچھا. ہاں،
وہ تو پھر اور صوبے نہیں ہوئے نا, وہ تو پھر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہو گئے. ہاں ہاں جیسے جو تحصیلیں ہیں, چلیے ہاں, تحصیلوں تک ہوں, آپ لے جائیں, ہوں, ٹھیک ہے, بہت مناسب ہوں, بات ہے. ہوں, اس سے پاکستان ٹوٹتا نہیں ہے, اس سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے. ہم سب پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ظاہر ہے, بالکل. پاکستان کے لوگوں کے خیر خواہ ہیں. ہوں, یہ جو بوٹ پالش کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو صرف جھنڈے کو سلام دیتے ہیں. ہوں, اور پھر بعد نہیں, میں جا کے تو یورپ میں سیٹل ہو جاتے ہیں. آسٹریلیا میں جزیرے خریدتے ہیں, خدا ہوں, جانے کیا کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو اس ملک کے اندر, اس ملک کے جغرافیائی حدود کے اندر رہنا ہے, وہ اس کے خیر خواہ ہیں, اصل خیر خواہ وہ ہیں. بالکل, اور وہ اسٹیک ہولڈرز ایکچوئل تو وہ ہے. اسٹیک ہولڈرز یہ ہیں, ہوں, وہ نہیں جو ہوں. اس پر اس کو بوٹ تلے دباتے. چلیے زبردست. ڈاکٹر صاحب اس پازیٹیو نوٹ کے اوپر اجازت دیجیے. آپ بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کرنا. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا اگلی دفعہ جب کراچی چکر لگے تو پھر آپ سے کچھ اسی طرح کے معاملات پہ بات چیت کی جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا. اجازت دیجیے.